अज़ीज़ सामीन सामियात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरत तहरीम की आयत नंबर 6 से। तो चलते हैं आयत नंबर 6 की तरफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगो, कू अनफुसकुम व अहलिकुम, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को, नारन आग से, वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनेंगे, अलैहा मलाइकातुन, इस पर फरिश्ते हैं, गिलाजुन शिदादुन, सख्त तंदखू फरिश्ते हैं, ला यासूनल्लाह, जो नहीं नाफरमानी करते अल्लाह की, मा अमरहुम, जो भी उन्हें हुक्म दिया जाता है, व यफ़अलूना मा युअमरून, और वो कर डालते हैं जो भी उन्हें हुक्म मिलता है। ईमान वालों, और जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी बीवियां भी एहतसाब से बालातर नहीं हैं, तो तुम भी अपने आप को और अपने अहल व अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, जिन्हें वो पूजते रहे, जिस पर सख्त तंदखू फरिश्ते मुकर्रर होंगे। अल्लाह जो बात उन्हें फरमाएगा उसकी तामील में नाफरमानी ना करेंगे, और वही करेंगे जिसका उन्हें हुक्म दिया जाएगा। यानी अल्लाह फरमाते हैं, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग होंगे, यानी वो लोग जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में अपना तज़किया नहीं किया और उन्हीं गिलाज़तों में लथड़े रहे, खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे जिनसे पाक करने के लिए उसने अपनी शरीयत नाजिल की थी, लेकिन ये उस शरीयत को छोड़कर गुनाहों में लथड़े चिथड़े रहे, वरना तुम्हें उन फरिश्तों के, उन दरोगों के हवाले कर दिया जाएगा जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे, और वो कर डालेंगे जो उन्हें हुक्म मिलेगा। मतलब यह है कि आज एहतसाब के लिए कहा जाता है तो ये बात तुम्हें शाक और नागवार गुजरती है और इसे अपने अहल व अयाल की मोहब्बत के मुनाफी समझते हो, मगर दोज़ख के दरोगों को ये हरगिज़ शाक ना गुजरेगी, और वह खुदा के हुक्म की तामील में किसी की मोहब्बत भी उनके सामने माने नहीं होगी कि लोग उनकी गिरफ्त से निकलने की कोई राह पैदा कर लें। आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना काफ़रू, ऐ वो लोग जो काफिर हो, ला ताज़िरुल यौम, आज के दिन तुम उज़र बहाने और मज़्र मत पेश करो, इन्नमा तुजज़ौना, बेशक तुम्हें तो बदला दिया जा रहा है, मा कुंतुम तअमलून, उन अमलों का जो तुम किया करते थे। यानी वही करेंगे जो उन्हें हुक्म मिलेगा। उस वक्त कहा जाएगा, ऐ काफिरो, आज माजरतें पेश ना करो, तुम्हें वही बदले में दिया जा रहा है जो तुम दुनिया में करते रहे थे। तो अल्लाह आगे फरमाते हैं 9 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले लोगो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूह, तुम अल्लाह से तौबा करो पक्की सच्ची तौबा, ऐसा हो सकता है रब्बुकुम, तुम्हारा रब, अय्यु कफ़ीरा, के दूर कर दे, अनकुम, तुमसे, सय्यातिकुम, तुम्हारी बुराइयाँ, व युदखिलकुम, और दाखिल करे तुम्हें, जन्नत में, तजरी जारी होंगी, मिन ताहतिहल अनहारो, जिसके नीचे नहरें, यौमा ला युख़ज़िल्लहु नबिय्या, उस दिन जिस दिन अल्लाह ना रुसवा करेगा अपने नबी को, वल्लज़ीना आमानु माअहु, और नहीं उन लोगों को जो ईमान लाए होंगे उनके साथ, नूरहुम, उनका नूर, यस्सा, दौड़ रहा होगा, बैन अयदीहिम, उनके आगे से, व बिअयमानिहिम, उनके दाएं तरफ से, यकूलूना, वो कह रहे होंगे, रब्बना, आए हमारे रब, अत्मिम लाना नूरना, तमाम कर दे, मुकम्मल कर दे हमारे लिए हमारे नूर, हमारी रोशनी को, वाग़फिर लना, हमारे गुनाहों को बख्श दे, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सुभान अल्लाह। यानी ईमान वालों, अल्लाह की तरफ मुखलिसाना रजू करो, उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर दे और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उस दिन जब अल्लाह अपने नबी को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए होंगे रुसवा ना करेगा। उनकी रोशनी उनके आगे और उनके दाहिने चल रही होगी और वो दुआ कर रहे होंगे, परवरदिगार, हमारी इस रोशनी को तो हमारे लिए मुकम्मल कर दे और हमसे दरगुजर फरमा। हकीकत यह है कि तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सुभान अल्लाह। अब तौबतन नसूह से क्या मुराद है? इससे मुराद वो तौबा है जो सच्चे अज़्म और पूरी अनाबत और रजू के साथ की जाए, जिसके बाद गुनाह की तरफ जाने की कोई ख्वाहिश बाकी ना रहे, उसे तौबतन नसूह कहा जाता है। यानी ये खाली अल्फाज नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, सच्चे दिल और अल्लाह के आगे अनाबत और रजू के साथ की जाने वाली जो तौबा होती है उसे पक्की सच्ची यानी तौबतन नसूह कहा जाता है। अल्लाह फरमाते हैं, ऐसा हो सकता है, यानी पक्की सच्ची तौबा करने के बाद हो सकता है में अल्लाह ताला का एक वादा छुपा हुआ होता है, एक बशारत छुपी हुई होती है, जिसके नतीजे में अल्लाह फरमाते हैं, हो सकता है तुम्हारी इस पक्की सच्ची तौबा से अल्लाह क्या कर दे, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दे। अब ये कहेंगे, रब्बना अतमिम लना नूरना,
کہ اے ہمارے رب ہمارا نور، ہماری روشنی ہمارے لیے مکمل کر دے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ استاد امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت یوں کی ہے، یہ روشنی ان لوگوں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت کے راستے کو طے کرنے کے لیے دکھائی جائے گی۔ روشنی کیا ہے؟ یہ روشنی اللہ کی ہدایت یعنی قرآن حکیم ہے۔ جس کو بھی یہ روشنی نظر آ گئی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ ٹھیک ہے، سیدھی راہ کیا ہے؟ اب جو طریق ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں، پھر سبیل ہوتی ہے، وہ یعنی اس سے طریق سے بڑا راستہ ہوتا ہے۔ یہ سبیل اس کی جمع سبولنا ہے، یعنی بہت سارے ایسے راستے ہوتے ہیں، طریق بھی چھوٹے چھوٹے بہت ساری راستے ہوتے ہیں۔ پھر جو سبیل ہوتی ہے وہ بھی اس کی جمع بھی ہے، لیکن جو سرات ہوتی ہے، صراط ہوتی ہے، یہ نکلا ہے لفظ سرات سے، جو اس تلوار کو کہا جاتا ہے جو سیدھی ہوتی ہے اور کشادہ ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے سرات، یعنی جس کی جمع نہیں ہے۔ یہ سرات ایک ہی صراط راستہ ہے جس کی کوئی دوسری الٹرنیٹ روڈ نہیں نکلتی۔ تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اہدنا صراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر لگا دے۔ یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ یہ جنت کی، یہ قرآن کی یہ سیدھی سڑک ہے جس کے اوپر انسان گامزن ہو جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ مستقیم، یعنی قائم کر دے۔ قائم کا مطلب ہے جہاں ہم سے بھول چوک ہو گئی ہے، ہم اس سڑک پر تو آ گئے ہیں، ہم سے یہ برائیاں، ہم سے یہ تکلیفیں، ہم سے جو یہ کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، یہ ہم سے دور کرتا جائے اور ہمیں قائم یعنی کھڑا کرتا جائے۔ یہ ایسے ہیں سیڑھیاں ہیں، کامیابی کی سیڑھیاں، ایک کے بعد دوسرے انسان جب سیڑھی پار کرتا جاتا ہے، اللہ کی آزمائش، اللہ کے امتحان کو پاس کرتا ہوا اس روڈ کو کراس کر جاتا ہے تو اسے یعنی پیچھے دنیا بہت نیچے رہ جاتی ہے، وہ انسان بہت بلند ہوتا جاتا ہے تو اس کی جو بلندی ہے، اس کو جو پیچھے جو دنیا ہے، دنیا کی لذتیں، دنیا کی جو رونقیں، دنیا کی جو کشش ہے، وہ انسان سے چھوٹتی چلی جاتی ہے اور وہ آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آخرت میں اس سے اگر کوئی کوتاہی ہونے لگتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو اس فیلڈ سے گزر چکے ہیں، جن پر تم نے اللہ نرمیاں کی، احسان کیے، مہربانیاں کی، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ تو پھر یعنی کہ یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اب اس روڈ پہ، اس سڑک پر جب ہم چل پڑے ہیں اللہ کے حکم سے، تو اب اللہ اس روشنی کو، اس نور کو ہمارے لیے تمام کر دے، جس طرح وہ جن پر تو نے انعامات کیے تھے وہ اس کو پار کر کے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں صرف کر کے گئے ہیں، ہمیں بھی انہی کے راستے پر چلاتا جا۔ تو یہ ہے کہ اے ہمارا رب اس نور کو، اس روشنی کو ہمیں جنت تک لے جانے میں کامیاب کر دے، کیونکہ انسان جب بلند ہوتا جاتا ہے تو اس کے سامنے جنت آنا شروع ہو جاتی ہے، دنیا بہت پیچھے وہ چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم جب اس پر چل پڑے ہیں تو جو مشکلات آ رہی ہیں، ربنا افرغ علینا صبروں، تو انڈیل دے ہم پر صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ تو کیونکہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس فیلڈ میں جب ہم کشتیاں چلا کے اس روڈ کے اوپر آ گئے ہیں تو اے اللہ ہمیں صبر بھی دینا اور ہماری مدد بھی کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہم جس طرح ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو اسے ڈلوانے کے لیے پھر ہم سٹاپ پہ رکتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس ضرورت کو، کھانا پینا ہوتا ہے جو، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم سٹاپ پہ رکتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی یعنی جو ہماری زندگی میں سٹاپ آتے ہیں تو بالکل رک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہماری منزل کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا اور جنت۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے اس نور کو ہم پر تمام کر دینا اور ہمارے گناہ جو ہم سے لغزشیں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ معاف کر دینا، انک علی کل شیء قدیر، اس وجہ سے کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی پہلے تو عقیدہ تھا، آج یہ حقیقت آنکھوں سے بھی دیکھ لی کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔
آگے آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا نبیو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفارا، آپ جہاد کرو ان کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، واغلظ علیہم اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یا واپسی کی جگہ ہے۔ یعنی اے نبی، تمہارے مخاطبین میں سے اب کوئی بھی رعایت کا مستحق نہیں رہا جن کے اوپر آپ نے اتمام حجت کر لیا، اس لیے منکرین اور منافقین سب سے جہاد کرو، ان پر سخت ہو جاؤ اور انہیں بتا دو کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی اب ان پر سختی کرو۔ جہاد کا لفظ زبان اور تلوار دونوں سے جہاد کے لیے آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تزکیہ اور تطہیر کا مرحلہ اب پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اس لیے نرمی سے سمجھانے کا طریقہ چھوڑ دیجیے۔ عذاب سے پہلے واضح ہو جانا چاہیے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سختی کے ساتھ احتساب کیا جائے اور جو جس رویے کا مستحق ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے، تاکہ خدا کی جزا و سزا پورے انصاف کے ساتھ برپا ہو جائے۔ آگے آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ بیان کرتا ہے مثلاً مثال للذین، ان لوگوں کی کافر امرأۃ، جو کافر عورتیں تھیں، نوح وامرأۃ لوط، حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی، کانتا تحت عبدین، یہ دونوں تھیں میرے دو بندوں کی، من عبادنا صالحین، دو صالح بندوں کی زوجیت میں، فخانتاہما، پس ان دونوں نے خیانت کی اپنے شوہروں سے، فلم یغنیا عنہما، پس نہیں کام آئے ان دونوں کے شوہر ان دونوں کے، من اللہ شیئا، اللہ کے آگے کچھ بھی، وقیل ادخلا النار، اور کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ دونوں آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ اللہ منکروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے گھر میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے بے وفائی کی۔ یہ بے وفائی کون سی تھی؟ یعنی دین کے معاملے میں بے وفائی کی۔ اصل میں لفظ خانتا استعمال ہوا ہے، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی تھیں، بلکہ انہوں نے دین کے معاملے میں ان دونوں سے خیانت کیے رکھی، تو اللہ کے مقابلے میں وہ ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں عورتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ آگ میں، جانے والوں کے ساتھ تم بھی آگ میں چلی جاؤ۔ آگے آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ بیان کرتا ہے مثال، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے لوگوں کی، امرأۃ، ایمان والی عورتوں کی، فرعون، ایک فرعون کی بیوی تھی، اذ قالت رب ابن لی، جب اس نے کہا میرے رب بنا میرے لیے، عندک، اپنے پاس، بیتن، ایک گھر، فی الجنت، جنت میں، ونجنی، اور مجھے نجات دے، من فرعون، فرعون سے، وعملہ، اور فرعون کے عمل سے، ونجنی، اور مجھے نجات دے، من القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم سے۔ اللہ ماننے والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور اس ظالم قوم سے بھی مجھے نجات عطا فرما۔ مطلب یہ ہے کہ قصر شاہی کی عشرت گاہوں میں بھی ان کا ایمان زندہ رہا اور وہ اس ماحول سے بالکل متاثر نہیں ہوئیں اور برابر دعا کرتی رہیں کہ ان کا پروردگار انہیں اس دارالعذاب سے نجات دلا دے۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران اللتی، اور مریم جو بیٹی تھی عمران کی، اللتی احسنت فرجہا، وہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، نفخنا فیہ من روحنا، پھر ہم نے پھونک دی اس میں اپنی طرف سے ایک روح، وصدقت بکلمات ربہا، وہ تصدیق کرنے والی تھی اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور یہ کہ حضرت مریم فرمانبرداروں میں سے تھی۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال پیش کرتا ہے اللہ، جس نے اپنا دامن پاک رکھا، یعنی احسنت فرجہا۔ لفظ فرج عربی زبان میں اندیشے کی جگہ کے لیے آتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وجود کے تمام حصوں پر پہرہ لگائے رکھا جہاں سے کوئی بدی راہ پا ہی نہیں سکتی تھی۔ آگے اسی کا صلہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم و شان نشانی کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا اور ان کے لیے اپنی وہ شان ظاہر فرمائی جو استاد امام کے الفاظ میں اس آسمان کے نیچے کسی کے لیے بھی اللہ نے ظاہر نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے پروردگار کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرمانبردار لوگوں میں سے تھیں۔ یعنی فرعون کی بیوی کی طرح عمران بن ماتان کی بیٹی سیدہ مریم نے بھی بنی اسرائیل کے نہایت برے ماحول میں
اور اس زمانے میں پرورش پائی جب بنی اسرائیل کا مذہبی اور اخلاقی زوال اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، لیکن ان کی توجہ، محنت اور انابت اور عبادات نے انہیں ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جو فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک تھا۔ یہ چاروں مثالیں عورتوں کی ہیں، برائی کی بھی اور بھلائی کی بھی۔ دونوں کی مثال کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کا انتخاب کیا ہے۔ اس سے کیا مقصود ہے؟ استاد امام لکھتے ہیں، اس سے مقصود اس عام غلط فہمی کو رفع کرنا ہے کہ تمام برائی کا سرچشمہ عورت ہی ہے۔ اپنی خلقت کے اعتبار سے عورت میں بھی خیر اور شر دونوں صلاحیتوں کی حامل ہے۔ اگر وہ اپنے اختیار اور ارادے کو صحیح طور پر استعمال نہ کرے تو بہتر سے بہتر رفیق کی بھی بدترین ساتھی بن سکتی ہے، جیسا کہ لوط اور نوح کی بیویاں۔ اور اگر وہ ایمان اور قنوت کی حلاوت سے آشنا ہو جائیں تو بد سے بدتر ماحول کے اندر بھی وہ حور جنت بن سکتی ہیں، جیسے حضرت مریم اور حضرت آسیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔